अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। कोरोना फैल रहा है, बढ़ रहा है, एहतियात की ज़रूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, लेकिन मुझे लगता है इसके साथ साथ संजीदगी की भी ज़रूरत है। एहतियात का मशवरा देने वालों के लिए भी और एहतियात करने वालों के लिए भी। एक तरफ PDM की जमातें कोरोना से एहतियात का दर्ज देती हैं, हुकूमती इक़दामात पर तनकीद करती हैं और हज़ारों लाखों के मजमे को इकट्ठा करके कोरोना SOPs की धज्जियाँ उड़ाती हैं। दूसरी तरफ हुकूमत है कोरोना फैलाने की जिम्मेदारी PDM के जलसों पर डालती है और ऐन उसी दिन नई नवीली सूबाई महकमा इत्तलात का कलमदान संभालने वाली फिरदौस साहिबा सैकड़ों का मजमा लिए फिर PDM को कोरोना से डराती हैं। उनके पीछे खड़े पार्टी के जिम्मेदारान जिस गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे थे, कोरोना शायद खुद शर्मसार था। वजीर आजम अपने सारे जलसे सियासी सरगर्मियां मनसूख करने की बात करते हैं, शायद वो उमूर कश्मीर के वजीर के लिए नहीं था, इसीलिए हजारों का मजमा लिए गिलगित में जीत का जश्न मना रहे थे। हुकूमत और अपोजिशन ने साबित किया कि सियासत सेहत से ज़्यादा ज़रूरी है, जलसे जानों से ज़्यादा अहम है। सियासतदान सारे मामलात में न सही, कम अज़ कम कोरोना में ही कौल फेल का ख्याल कर लें। अब यही कौल फेल के मसाइल मुझे सरकार से इमदाद लेने वाले अस्पतालों में भी नज़र आ रहे हैं। इंडस और ओझा में तो ये हो रहा है कि मरीज जाए तो कहा जाता है कि जगह नहीं है, यानी हाउसफुल, लेकिन छानबीन की जाए तो पता चलता है कि कोरोना वार्ड्स ही बंद पड़े हैं। कुछ तो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। पाकिस्तान में मोहलिक कोरोना वायरस की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। मुल्क के तमाम तालीमी इदारे बंद करने का फैसला किया गया है, कारोबार महदूद हो रहे हैं, सिनेमा थिएटर्स बंद हो रहे हैं, मजीद पाबंदियों के लिए मुशावरत हो रही है। एहतियात तो सब कर लेंगे, लेकिन इस वायरस की जद में आने वाले क्या करेंगे? हुकूमत पाबंदियों के साथ सेहत की मुकम्मल सहूलत देने को भी यकीनी बनाए। जलसों के बंगड़े, सियासतदानों की लापरवाही, अस्पतालों की धम्मा चौकड़ी, खुमियाजा बहरहाल अवाम को ही भुगतना पड़ेगा। दूसरी लहर नाज़रीन ख़तरनाक है। अवाम एहतियात करें और सियासतदान भी। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कराची वालों, खुदा ना खास्ता आपको कोरोना हो जाए तो भाई अपना बंदोबस्त फिर खुद ही करें। शहर के कई बड़े अस्पतालों ने अपने दरवाजे कोरोना मरीजों के लिए बंद कर दिए हैं। कोरोना से निमटने के लिए तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान, लेकिन जलसों का क्या बनेगा? क्या सियासतदान भी SOPs पर अमल करेंगे? और मुखालिफत की भी कोई हद होती है। सियासी जलसों में मुखालिफिन के बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है, इस पर बात। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूंगी नाज़रीन। अहम मेहमान आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले कोरोना के हवाले से मैं बात करने जा रही हूं, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर शदीद होती जा रही है। मुल्क के सबसे बड़े शहर के कई बड़े अस्पताल ने कोरोना वार्ड ही बंद कर दिए हैं, लेकिन मरीजों से कहा जा रहा है कि जगह ही नहीं है, क्योंकि हुकूमत को जो रिपोर्ट दी गई है उनके पास बड़ी तादाद में वेंटिलेटर्स और बेड्स खाली पड़े हुए हैं। संजय साधवानी को सबसे पहले मैं प्रोग्राम में शामिल कर रही हूँ और उनसे ये जानूंगी कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्या रिपोर्ट पेश की गई है, आवाम को क्या कहा जा रहा है, ये गलत बयानी आखिर की किससे जा रही है? संजय देखें, जो इंडस अस्पताल है या दाऊद यूनिवर्सिटी के ओझा कैंपस की अस्पताल है, उनकी इंतजामिया अवाम और हुकूमत दोनों को मामू बना रही है। जब अवाम इन अस्पतालों जा रही है तो उनको कहा जा रहा है कि जगह नहीं है, हम आपको नहीं देख सकते, आप जो है किसी और अस्पताल चले जाएं। हमारे कुछ जानने वाले इन्हीं अस्पतालों में गए थे, जिन्होंने बाद में कोशिश की कि उन्हें दाखिला मिल सके, लेकिन कहीं भी उन्हें दाखिला इंडस और ओझा में नहीं मिला। कहा गया कि बेड खाली नहीं है। लेकिन जब हमने सिंध हुकूमत से ये एदाद शुमार हासिल किए तो महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक उनको जो रिपोर्ट अस्पतालों ने दी है, उसमें इंडस अस्पताल की जानिब से जो रिपोर्ट दी गई है उसमें कहा गया कि हमारे पास 13 वेंटिलेटर वाले बेड खाली हैं, 56 हमारे पास जो HDU बेड, हाई डिपेंडेंसी यूनिट के जो बेड्स होते हैं वो खाली हैं, 13 हमारे पास आइसोलेशन के बेड जो हैं वो खाली हैं। इसी तरह दाऊद यूनिवर्सिटी के ओझा कैंपस वालों की रिपोर्ट है जो हुकूमत को दी गई है, वो कहते हैं कि हमारे पास 28 वेंटिलेटर वाले बेड खाली हैं, 92 हमारे पास HDU के बेड जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं और 45 हमारे पास आइसोलेशन के बेड खाली पड़े हैं। हमारे पास ओझा यूनिवर्सिटी में उनका कहना है कि कोई मरीज कोरोना का आया ही नहीं है, जो उनके पास बेड्स हैं वो खाली पड़े हुए हैं। लेकिन अस्पतालों में सूरत हाल गंभीर है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे। अवाम को ये अस्पताल, इन्हीं अस्पतालों को
हुकूमत आवाम के टैक्स से पैसे देती है। इंडस अस्पताल को बिल्कुल ठीक है संजय, ये इन्वेस्टिगेट आपने किया और यहाँ पर आपको सारी चीज़ों के बारे में पता चला। मेरी टीम ने कोशिश की कि हम इंडस हॉस्पिटल और ओजा हॉस्पिटल यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू, इनका मौक़िफ़ है क्या, वो भी नाज़रीन को सुनवाएं। डॉक्टर बारी से मुसलसल रब्ता करने की मेरी टीम कोशिश कर रही है, लेकिन वो हमें वक्त अपना नहीं दे रहे हैं। तो अभी भी मेरी गुजारिश ये होगी कि जो भी कुछ हमारे सामने आया है कि वार्ड्स ही बंद कर दिए हैं, हालांकि पिछले सीजन में डॉक्टर बारी यहाँ मेरे प्रोग्राम में मौजूद होते थे और बार बार वो एक पैनिक सिचुएशन, एक कंट्रोल पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे, लेकिन अब वो इस बारे में राब्ता नहीं कर रहे हैं, आ नहीं रहे हैं। तो मेरी कोशिश ये है और मैं दोबारा प्रोग्राम के जरिए उनको इन्वाइट कर रही हूँ कि वो आए प्रोग्राम में और इस बारे में अपना मौक़िफ़ ज़रूर दें। आगे बढ़ती हूँ, बाबर आवान साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर आवान साहब आपके कीमती वक्त का। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिएगा, हुकूमत स्कूल्स बंद कर रही है सर, स्मार्ट लॉकडाउन लग रहे हैं, हुकूमत अपोजिशन को जलसा करने से मना कर रही है और काबीना में फैसले के बावजूद हुकूमत खुद जलसे भी कर रही है सर। अली अमीन गंडापुर साहब की वो फुटेज मैं आपको दिखा रही हूँ और साथ ही फिरदौस साहिबा की ये कल की पब्लिक गैदरिंग भी आपको दिखा रही हूँ सर, ये ज़रा देख लीजिए, फिर मैं आपसे बाबर साहब आपका कमेंट लेती हूँ इस पर। मौलाना साहब, आप हुकूमत को चैलेंज जरूर करें, आप हुकूमत से लड़ाई जरूर करें, हुकूमत से पंजा आजमाई जरूर करें, लेकिन आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि ये वक्त कोरोना से लड़ने का है, हुकूमत से लड़ने का नहीं। इस पे अमल करना है। आने वाले दिनों में कोरोना की जो लहर है वो हम सब के लिए एक खतरनाक उसके इंडिकेटर्स हैं। बाबर साहब, सर ऑपोजिशन के खिलाफ एक्शन लेने की बातें हो रही हैं सर, अपनों के खिलाफ एक्शन होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपने जो कोरोना के बारे में इब्तिदाई गुफ्तगू की उसको मैं ज्वाइन करता हूँ और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये कोई मजाक नहीं है कि कोई जलसा करे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और खुद एहतियात ना करे और लोगों को एहतियात का बताए और साथ ये भी बताए कि बेफिक्र हो जाए, हम जलसा करेंगे तो कोरोना ही भाग जाएगा। ये जो लीडरशिप जिस दर्जे की भी हो वो बाय एग्जाम्पल लोगों को लीड करती है, यानी खुद पहले मिसाल बनती है और फिर दूसरों के लिए वो मिसाल फॉलो करने वाली है। और उसकी सबसे अच्छी मैं आपको मिसाल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की उस फैसले पे दे सकता हूं जिसके बारे में बहुत जोर लगा। परवेज खटक साहब भी कह रहे थे, मुझे उन्होंने कहा और स्पीकर साहब कह रहे थे, दूसरे दोस्त जिन्होंने बंदोबस्त किया था जलसा, और इस जलसे से पहले का वो जलसा था, लेकिन वो जलसा हमने छोड़ दिया इस वजह से कि उस दिन जिस दिन ये जलसा हमने छोड़ा उस दिन जो टोटल डेथ टॉल था वो 24 को क्रॉस कर गया। आपको याद है पिछली दफा जब पहली लहर आई थी तो 10-12 के गिर्द वो हुवर करता था, फिर ये 36 तक जाके पहुंचा और फिर कल जो गुज़श्ता कल है, अल्लाह करे कि कल कोई भी ना मरे और अल्लाह ताला सबके रहम फरमाए, जो बीमार है उनको सेहतियाब फरमाए, लेकिन कल फिर ये 40 को भी क्रॉस कर गया। इसलिए सबको संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। इस संजीदगी का मुजाहरा आज मीटिंग हुई स्पीकर चैम्बर में जिसमें मैं शरीक था और चेयरमैन सेनेट भी थे और हम तीनों ने इस सारी सूरत हाल पे गौर करके तो कुछ फैसले किए जो आपके सामने आएंगे आने वाले 2-4-5 दिनों में। तो ये जो कोविड है ये इसको मजाक बनाना और लोगों को बाय एग्जाम्पल लीड करने की बजाय लोगों को ये तरगीब देना अपने किसी भी अमल से कि यू कैन वायलेट इट एंड नथिंग विल हैपन इज नॉट अ गुड आइडिया। एक दूसरा जो है वो ये है कि जलसे और जुलूस और जो छोटी गैदरिंग्स हैं उनके लिए जो एसओपीज आए हैं वो लोगों की सेफ्टी के लिए, उसमें गवर्नमेंट का कुछ लेना देना नहीं है, किसी पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है। और 22 करोड़ लोग हैं और इन्फेक्टेड आदमी अगर ये भी रिवाज है बहुत सारे लोग जहां इस्लामाबाद में भी, इस्लामाबाद यानी 2 मिलियन का टोटल शहर है और 26,000 क्रॉस कर गया था कल इन्फेक्शन। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये पर कैपिटा से मुराद ये वोट नहीं है, आप सेक्टर लगा लें अगर पर सेक्टर वाला, तो हर तीसरा घर उसमें पूरा खानदान, चौथा घर उसमें पूरा खानदान इन्फेक्ट हो रहा है। सो इट्स अ वेरी सीरियस नेशनल इमरजेंसी। तो इसके बारे में जो असद उमर कमेटी है, एनसीओसी है, दूसरी कमेटी जो कह रहे हैं वो बहुत सीरियस बातें एक पहलू। दूसरा इसका जो पहलू है वो ये है
کہ میرے خیال میں یہ سارا جو کچھ بھی ایک علیحدہ سے صورتحال تھی جو الیکشن والی تھی جی بی کی، وہ الیکشن ہونا چاہیے تھا، وہ ایک قانونی تقاضا تھا، وہاں ایک انٹرم گورنمنٹ بیٹھی ہوئی تھی، تو ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو آگے ایکسٹینڈ کرے کوئی، لیکن اب باقی کام ایکسٹینڈ کیے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ انفیکشن نے کسی کا لحاظ نہیں کرنا، اسے نہ نام دیکھنا ہے، نہ پارٹی دیکھنی ہے، نہ صوبہ دیکھنا ہے، اور نہ عہدہ دیکھنا ہے، اور نہ مرتبہ کسی کا دیکھنا ہے۔ بڑے انتہائی افسوسناک، یہ بالکل ہمارے پہاڑی کے پیچھے جہاں میں بیٹھا ہوں اس وقت ماگلا کے ایوب میڈیکل سٹی ہے، اور وہاں کے ایک انتہائی اعلیٰ قیمتی آفیسر ڈاکٹر وہ آج کرونا کا شکار ہو کے رائے ملک عدم ہوئے، اس لیے اس پہ بہت سنجیدگی سے سب کو دیکھنا چاہیے۔ پھر ساتھ یہ جو کہا گیا کہ کچھ ہاسپٹلز ایسے ہیں جو لوگوں کے ساتھ ان کو مس کیری کر رہے ہیں انفارمیشن میں بھی اور ٹریٹمنٹ میں بھی، اس پہ سیریس ایکشن لیا جانا چاہیے، اور وہ جو پروونشل لوگ ہیں اس کے ذمہ دار، وہ آپ کا یہ سادوانی بڑی اچھی رپورٹنگ کرتا ہے، میں کبھی ملا نہیں، تو اسی کو وہ سمجھیں کہ وہ ایکشن لینے کا ان کے پاس ایک آ گیا، ایکشنیبل انفارمیشن آ گیا، اور آگے بڑھ کے لوگوں کو ریلیف یہ دیا، دو ریلیف آپ نے کہا نا کہ حکومت لوگوں کو ریلیف دے، سارا زور دو باتوں پہ لگا رہے ہیں جب سے کووڈ آیا، پرائم منسٹر آپ کے اور پورا سسٹم اور پوری ریاست اس پہ فوکس ہے۔ ایک تو یہ کہ کسی طریقے سے بھی، جس طرح مغربی ملکوں میں ساتھ ساتھ مائلز لمبی روٹی کے لیے، ڈبل روٹی کے لیے اور ٹیشو پیپر کے لیے لائنیں لگیں، وہ صورت نہ ہو، اور کہیں پہ بھی اللہ کی مہربانی سے ابھی تک یہ خبر نہیں آئی کہ پاکستان کے دور دراز علاقوں سمیت فوڈ چین کسی جگہ ٹوٹی ہو، یہ دس از نمبر ون۔ دوسرا، معیشت کا پہیہ چلنا چاہیے، آپ فیصل آباد کے لوگوں کو بلائیں، شو کریں، انڈسٹری دیکھیں کہ وہاں 30 سے 50 ہزار تک جو چھوٹے پاور لومز تھے وہ دوبارہ کھلیں، اور جو وہ کہتے ہیں کہ 25% لیبر ہمیں شارٹ پڑ رہی ہے، یہ سارا اس فوکس کا نتیجہ ہے جو آپ کی ریاست اور حکومت کا ہے۔ اور پھر اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جن لوگوں کو انفیکشن ہو جائے وہ رحم کے قابل نہیں ہے، پیار کے قابل لوگ ہیں، اس لیے کہ وہ آپ میں سے ہیں، اس لیے کہ وہ ہم میں سے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ جیسے، اس لیے کہ وہ ہم جیسے ہیں، اور ان کا حق ہے، پھر جو بیمار ہو جاتا ہے اس کا زیادہ حق ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مجھے امید ہے کہ میری بھی آواز سنیں گے وہاں کے ذمہ داران بھی، اور میں اس پروگرام کے بعد میں گورنر صاحب سے بھی بات کروں گا خود، اور ان کو بھی میں سینسٹائز کروں گا کہ وہ گورنمنٹ کے جو متعلقہ لوگ ہیں وہاں ان کو کہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کی کوئی اپائے کرنا چاہیے اور اس کا کوئی حل نکالا جانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، آپ نے معیشت کی بات کی، وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اگر معیشت کی جو صورتحال ہے وہ بگڑتی ہے یا لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری اپوزیشن پر آئے گی۔ بابر صاحب، کیا حکومت کا کام بھی الزام لگانا ہے یا سر پھر ایکشن لینا بھی ہے؟ جی، ایکشن سارے لیے اور یہاں تک صورتحال سنبھالا، اس کو دیا، وہ سنبھالا دیا جو برطانیہ نہیں دے سکا، ہم سے بہت بڑا ملک ہے، جو فرانس نہیں دے سکا، ہم سے بہت بڑا ملک ہے، بہت آگے، امریکہ نہیں دے سکا ابھی تک اپنے سارے اکنامک مائٹ اور اپنے سارے ریسورسز کی ابنڈنس کے باوجود بھی۔ لیکن یہ جو انہوں نے بات کی ہے، اس کا ایک پرسپیکٹو ہے عمران خان کی بات کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سارے لوگ یہ کہتے تھے، اب کراچی میں جہاں سے آپ بات کر رہی ہیں کرن، وہاں کئی ضلعوں میں اس وقت سمارٹ لاک ڈاؤن ہے، کئی میں مائکرو ہے، اس کا نام جو مرضی رکھ لیں، وہ گھر سے نکلنے کی پابندی ہے نا، لوگوں کے اوپر ایک طرح کی قدغن لگی ہے۔ تو یہ سارے، ایک طرف ہم قدغن لگائیں، دوسری طرف ہم جلسے جلوس کریں، ایک پہلو اس کا ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی جگہ بیٹھ کے سیریسلی، مثلا آپ نے ورچوئل جلسہ کرنا ہے، آج کل تو میرے خیال میں زیادہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کروڑوں لوگ تو یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے جو آپ کا چلتا ہے، کروڑوں لوگ ہر ٹیلی ویژن کو سرف کرتے ہیں، کسی جگہ ان کی اگر مرضی کی اور سٹینڈرڈ کی بات نہ ہو تو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتے، میں بھی نہیں لگاتا، آپ بھی نہیں لگاتی۔ اچھا بابر صاحب، یہ تو سر مشورے ہو گئے نا، آلٹرنیٹ۔ جی اچھا نہیں، میں مشورے نہیں، یہ ایک میں پرسپیکٹو آپ کو دے رہا ہوں کہ اس کے آلٹرنیٹ موجود ہیں، لیکن کورونا سے بچنے کا کوئی آلٹرنیٹ سوائے احتیاط کے، وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ جلووں کے اس ہجوم میں لازم ہے احتیاط۔ یہ جو جتنے بھی اس وقت باہر نکلے ہوئے نا، جتنے بھی مریض ہیں یا بیمار ہیں یا انفیکٹڈ لوگ ہیں، یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، انفیکشن لے کے گھومنے والوں کو بھی شمار ایسے ہیں۔ جو نہ کرے احتیاط وہ ہوگا گرفتار۔ بابر اعوان صاحب
یہ تو میرے خیال میں کوئی انتظامیہ کا آدمی بتا سکتا ہے کہ کہاں پہ احتیاط نہیں کرے گا اور کس کو گرفتار. جس وقت وہ گرفتار ہوگا اس کے جو ساتھ والے ہیں وہ ہار ڈال کے اس کو لا رہے ہوں گے. فاتح کرونا ظاہر ہے سیاسی لوگوں کا ہی جلوس نکلے گا. اور فاتح کرونا اس کے ساتھ لکھا ہوا ہوگا. آپ کو یاد نہیں ہے پنجاب میں باتھ روم کے اوپر بھی لکھا گیا کہ, اور بلکہ جو مٹرنٹی ہوم کی اندر والا وارڈ تھا اس پہ وزیر اعلیٰ کی, میں وہ جگہ کا نام نہیں لے رہا جان کے احتراماً, فوٹو لگا کے شہباز شریف کی انہوں نے لکھا جناب سیو نہیں میرا مائی آ گیا پاک جگا رہا ہے آپ صاحب کے. یہ انتہائی غیر سنجیدہ بات ہے, اور یہ جو بھی کرے وہ اس قابل ہے کہ اس کو روکنا بھی چاہیے اور اس کو بتانا بھی چاہیے. اب بتانا کون ان میں سے بچہ ہے جس کو مجھے اور آپ کو بتانے کی ضرورت ہے؟ یہ خود خیال کریں, لوگوں کی صحت کا خیال کریں اور اپنے آپ کو میچو مین کوئی نہ سمجھے اور سپر وومن کوئی نہ سمجھے. سر یہ سب کے لیے ضروری ہے, وہ حکومت کے لوگوں کے لیے بھی, اپوزیشن کے لوگوں کے لیے بھی, اور آبویسلی عوام کے لیے بھی. سر کچھ سیاسی معاملات پر بھی بات کر لیتے ہیں. سر 2013 میں بدترین سیاسی مخالفت کے باوجود نواز شریف عمران خان صاحب کی عیادت کے لیے گئے تھے, تو کیا خان صاحب شریف فیملی سے رابطہ کر کے افسوس کا اظہار کریں گے سر, یا جاتی عمرہ جائیں گے ان کی والدہ کے حوالے سے؟ دیکھیں انہوں نے کانڈولنس کی ہے اور گورنمنٹ نے بھی کانڈولنس کی ہے, ہمارے صدر صاحب نے بھی کانڈولنس کی ہے, اور میرے خیال میں مرنے والے کے لیے اذا اصابتہ مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا اور دعا دینا یہ سب پہ واجب ہے. اس لیے جو باقی جو صورتحال ہے اس پہ مجھ سے پولیٹیکل تبصرہ نہ لیں, آج نہ لیں ابھی. اچھا سر, مریم نواز صاحبہ, جی بابر اعوان صاحب, مریم نواز صاحبہ کو حکومت نے دادی کی وفات کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ وہ تو دیر سے معلوم ہونے کا ذمہ دار بھی سرکار کو ٹھہرا رہی ہیں. وہ آپ لوگوں نے دکھائی دیا ہے سارا کچھ, میں کیا کہوں. میں نے کہا کہ میں پالیٹکس نہیں کرنا چاہتا کسی کی وفات کے حوالے سے. وہ خود گھر والے بھی تو احتیاط کریں. ایک احترام جو, اچھا یہ ایسی بے بسی ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں کسی نے کہا کہ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ نازاں ہے جہاں, ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان, موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی دیکھنا پھر یہ عمارت خاک میں مل جائے گی, اور یہ جو کچھ دیکھتا ہے تو فریب خواب ہستی ہے, تخیل کے کرشمے ہیں بلندی ہے نہ پستی ہے, اور عجب دنیائے حیرت عالم گورے غریباں ہے, یہ ویرانے کا ویرانہ ہے ایک بستی کی بستی ہے, وہی ہم ہیں کبھی جو رات دن پھولوں میں تلتے تھے, وہی ہم ہیں کہ تربت چار پھولوں کو ترستی ہے. یہ انتہائی بے بسی کا عالم ہوتا ہے. جو ہی کوئی آدمی فوت ہوتا ہے, کرن آپ جانتی ہیں, ہم سب جانتے ہیں, اور اس کا پہلی چیز جو غائب ہو جاتی ہے اس گھر میں سے نام غائب ہو جاتا ہے. چودھری صاحب, ملک صاحب, بیگم صاحبہ کوئی نہیں کہتا, لوگ کہتے ہیں میت. تو اس کو تو معاف کر دینا چاہیے تھا. اور میں I don't like to make comments. I have lot of comments. I have lot of information. رابطہ رہتا ہے, گورنمنٹ کے لوگ بھی ہیں, دوست ہیں, باقی جگہ. بالکل صحیح ہے سر, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے سر, اس کو چھوڑ دیتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. سر مریم نواز صاحبہ کا دعویٰ تھا کہ ان کے ارد گرد لوگوں سے رابطے ہو رہے ہیں, شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں رابطے تو ہو رہے ہیں. آپ کے پاس اطلاعات ہے بابر صاحب کہ رابطے ہو رہے ہیں, تو کر کون رہا ہے؟ میرے پاس رابطوں کی کوئی اطلاع نہیں ہے. جب رابطے ہوں گے تو جن کے آپ نام لے رہے ہیں ان میں سے شہر اقتدار کا کوئی باسی نہیں ہے. میں اور یہ شہر اکٹھے پلے بڑے ہیں, اس لیے مجھے تو پہلے پتہ لگنا چاہیے. رابطے دو طرح سے, ایک رابطہ وہ ہے جو میں ابھی کر لیتا ہوں آپ کے اس شو کے ذریعے سے, کہ بہت شور انہوں نے کیا تھا جب سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہوا, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ توڑے گئے. پھر انہوں نے کہا کہ وہ پرندے کو چھوڑ کے ایک ڈالی سے دوسری ڈالی پہ چلے گئے الیکشن سے پہلے گلگت بلتستان میں. اس کا راستہ روکنے کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم نے ایک انیشیٹو لیا ہے. وہ انیشیٹو دو طرح کا ہے. ایک تو یہ ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹنگ کے پروسیس میں شریک کیا جائے, اس لیے کہ وہ سارے پیسے ہمارے وہ بھیجتے ہیں, ہم تو قرض لے کے گزارا کرتے ہیں. اگر وہ پیسے بھیجنا بند کر دیں تو ہم یہ ملک ایک مہینے کے لیے بھی نہیں چل سکتا, وائبل نہیں رہتا. اس لیے کہ وہ سارے کا سارا باہر سے جو پیسہ آتا ہے, ہمارے تو یہاں سے لیڈر کما کے باہر لے کے جاتے ہیں, وہ پیسے بھجواتے ہیں, ان کو ووٹ کا رائٹ ملنا چاہیے. دوسرا اس کا پورشن یہ ہے کہ ہم 30
9 لے کے آ رہے ہیں امینڈمنٹس، الیکٹرل لاز ہیں جو الیکٹرل ایکٹ 2017 ہے اس کے اندر، اور اس میں نیشنل اسمبلی میں ہماری اکثریت ہے، ہم اس کو پاس کر لیں گے. اب سینٹ میں جاتا ہے، وہاں آئیں، اپنی تجاویز دیں، اس کو بہتر بنائیں، کس طرح سے دھاندلی رک سکتی ہے، کس طرح سے الیکشن ایکسپٹ ہو سکتے ہیں، اس کا رستہ کھلے گا. اور پھر سینٹ آف پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ ہر دفعہ شور ہوتا ہے، ابھی آ رہا ہے جنوری کے میرے خیال میں مڈ تک اس کا شیڈیول آ جانا چاہیے، جو روایت ہے اس کے مطابق اگلے سال، یعنی جس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 50-55 دن بعد سینٹ آف پاکستان کے الیکشن کا شیڈیول آ جائے گا. فیبری میں الیکشن ہوگا اور 12 مارچ تک سارے حلف ہو جائیں گے اور نئے لوگ جو آئیں گے وہ اپنا عہدہ سنبھال لیں گے. ایشو یہ ہے کہ اس کو روکنے کے لیے بھی ایک طریقہ ہے. ایک طریقہ تو یہ تھا جو پاکستان تحریک انصاف نے جو الیکشن ہوا تھا جس میں الزامات لگے تھے، اپنے 20 ایم پیز کو ایک ان کی کمیٹی نے نکال دیا تھا، حالانکہ 3 ووٹ کی اکثریت سے وہ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی تھی. اب یہ ایک موقع بڑا تاریخی آیا ہے کہ ایک ایسی گورنمنٹ جو چاہتی ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہو، ایک ایسا کپتان آئے جو کہتا ہے کہ امپائر نیوٹرل ہو جائے، تو اس میں ان کو ساتھ دینا چاہیے. میں آپ کے ذریعے سے کہتا ہوں کہ وہ قوم کو یہ اعتماد دلانے کے لیے کہ پاکستان الیکشن درست کرانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کے لیڈر اپنی ذاتی جو بھی ان کی خواہشیں ہیں اور وش لسٹ ہے اس کو چھوڑ کے کسی قومی مسئلے پہ اوپر اٹھ سکتے ہیں. اس کا امتحان سب کا ہے، آئیں اور بیٹھیں اس کے اوپر. ہم کمیٹی بلانے کے لیے تیار ہیں جو پاس کرے گی. لیکن میرے پروگرام کے ذریعے آپ نے ضرور یہ رابطہ کر لیا ہے. میں نے ایک اور بات کہی. میں نے کہا کہ میں اس شہر کا پرانا باسی ہوں، یہاں رابطہ ہوگا تو مجھے پتا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. سر آپ کا ایک بیان، آپ نے کہا کہ جو بائیڈن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی ممکن بنائیں گے. بابر صاحب، یہ آپ کی امید ہے یا واقعی سر اس پر کام ہو رہا ہے؟ دیکھیے، یہ ساری دنیا میں جب نئی گورنمنٹ آتی ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کام بھی گورنمنٹ کر رہی ہے اور ہمارے جو ہیوسٹن کے سی جی ہیں وہ بھی، اور فارن منسٹر کی جو ہمارا ڈیسک ہے وہ بھی لگا ہوا ہے. اور آج ان کی سسٹر ہیں جو ایک بڑی سینئر اور بڑی یونیک قسم کی ان کے پاس میڈیکل ایکسپرٹائز ہے، نیورولوجسٹ ہیں، وہ مجھے ملنے کے لیے آئی تھیں. 2 باتیں اس میں. جب آئے تھے نا پچھلے جو صدر تھے باراک اوباما، تو باراک نے یہ کہا تھا کہ میں خواتین قیدیوں کو رہا کروں گا، اینڈ رپورٹڈلی ان تھاؤزینڈز women prisoners were released. اچھا، یہ بہترین کیس ہے ہیومن رائٹس کے اعتبار سے، انسانی حقوق اور نسوانی حقوق دونوں سے. 17 سال سے ایک خاتون جو اکیلا اس کو چارج کیا گیا کسی جرم میں، کوئی اس کا ساتھ نہیں ہے، تو وہ مشکوک سی کہانی لگتی ہے بظاہر. یہ بطور وکیل میرا کامنٹ ہے. تو اس میں 17 سال کی جو امپریزنمنٹ تھی، اس پہ اوباما صاحب کو درخواست بھی دی گئی تھی اور وہ کچھ ہوا تھا لیکن پھر نہیں ہو سکا انفارچونیٹلی. تو یہ چونکہ لوگوں کے لیے بولتے ہیں اور مسلمز کے لیے بڑے اچھے جذبات کا کافی عرصے سے اظہار کرتے آئے ہیں. اور ایک مسلم عورت کو انہوں نے کسی پبلک پلیس پہ جب ملنے کے لیے وہ گئیں تو انہوں نے ان کو کہا کہ یو شوڈ بی پراؤڈ آف یور سیلف، آپ کے ساتھ انصاف ہوگا، برابری ہوگی، اور یو آر پارٹ آف اس. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو بائیڈن اپنا جو ان کا پچھلا کریئر ہے اس میں یہ میں توقع کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ جس طرح سے کوشش کرے گی واپسی ہو سکتی ہے، بہت روشن چانسز ہیں. ٹھیک. اچھا بابر صاحب، واپسی کے لیے ٹھیک ہے سر فرانس کے صدر کو نازی کہنے پر فرانسیسی وزارت خارجہ نے پاکستان سے باضابطہ طور پر احتجاج کیا ہے. حکومت اب محتاط رہے گی یا پر قائم ہے؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ فرانسیسی صدر مسلمانوں پر مزید سخت پابندیاں لگانے کی تیاری کر رہے ہیں. دیکھیے، جو کچھ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا، بی بی سی کی ایک سٹوری کا بھی آپ نے اپنے سوال میں حوالہ دے دیا. میں اس پہ آن ریکارڈ آنا چاہتا ہوں. ذاتی حیثیت میں بھی ہمارے جیسے 1000 لوگوں کی 1000 نسلیں حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک پہ قربان. بات یہ ہے کہ اسلامو فوبیا کے خلاف آپ کو دنیا میں سب سے بڑی آواز جو عالمی فورمز پہ ملتی ہے وہ کون سی ہے؟ عمران خان. اور دوسری آواز کون سی ہے؟ ترکی کے صدر طیب اردوان. اور تیسری آواز جو تھی وہ اب گورنمنٹ میں نہیں رہے لیکن ان کا ہمارے دل میں بہت
مہاتیر محمد صاحب کا بہت احترام ہے ساری دنیا کے مسلمانوں کے دل میں. کہا کیا تھا آپ کے پرائم منسٹر نے؟ آپ کے پرائم منسٹر نے جو کہا تھا اگر فرانس ایسا کرتا ہے اور میکرون صاحب ایسا کرتے ہیں تو پھر وہ ثابت کریں گے کہ عمران خان صاحب نے درست کہا تھا. انہوں نے کہا کہ ایسی گفتگو کے ذریعے سے آپ اسلامو فوبیا پھیلائیں گے اور ایسی گفتگو کے ذریعے سے آپ لوگوں کو مشتعل کریں گے اور ایسی گفتگو کے ذریعے سے آپ 250 آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنے 1 ارب کوئی 58 کروڑ یا جتنے بھی مسلمان ہیں اس سے زیادہ ہیں ان کی آپ دل آزاری کریں گے. اور پھر مسلمانوں کی نہیں، سکھوں میں بے شمار لوگ ایسے ہیں، دوسرے مذاہب کے ماننے والے بے شمار لوگ ایسے ہیں. اور ایک سکھ ہیں، انہوں نے نعت شریف لکھی ہے، وہ دل میں اتر جانے والا ایک نعت شریف کا آپ کے سوال کے جواب میں میرے ذہن میں شعر آ گیا. انہوں نے یہ کہا، کہتے ہیں کہ پیار ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی وہ ساری دنیا ان کو اپنا سمجھتی ہے. تو اس طرح کی جو بھی بات کریں گے وہ اس زمرے میں آئے گی جس کو لا کہتا ہے ایجنٹ پرووکیٹو، ایسا شخص جو مشتعل کرتا ہے کسی کو. پاکستان کا یہ کنسیڈرڈ موقف ہے جو بیان کیا گیا تھا، اور پاکستان ظاہر ہے اپنا موقف ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ اس کو بندہ بدلتا رہے. اور یہ سوال ایسا ہے جس کے اوپر ہمارا موقف نہیں، ہمارا سب کچھ قربان ہے. بالکل سر، یعنی فرانس میں جو چارٹر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کی طرف سے بھرپور مخالفت ہوگی اس کی. دیکھیے، فارن افیئرز کا سوال بنتا ہے بیسیکلی جو کہ کیا طریقہ ہوگا اور موڈس اپرینڈائی کیا ہوگا. لیکن ہر وہ کوشش جس کے ذریعے سے دنیا میں کسی جگہ بھی اسلامو فوبیا کو ترویج دینے کی کوشش کی جائے گی، پاکستان اس کی مخالفت کرے گا، عمران خان اس کی مخالفت کرے گا. بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ بابر اعوان صاحب. پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے ناظرین، مجھے بریک کے بعد واپس آؤں گی. آصف کرمانی صاحب مسلم لیگ نون سے میرے ساتھ موجود ہوں گے. پروگرام میں مجھے اس وقت مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما آصف کرمانی صاحب جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی، شکریہ سر. سب سے پہلے تو میاں صاحب کی والدہ کے حوالے سے تعزیت. سر یہ بتائیے گا کہ بیگم شمیم اختر کی میت پاکستان کب تک لائی جائے گی اور کیا اس کے انتظامات مکمل ہو گئے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتظامات جاری ہیں جی، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ 2 سے 3 روز میں ان کی جو جسد خاکی ہے وہ پاکستان لاہور آ جائے گا جی. اچھا سر، میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہی تھی مرحومہ شمیم اختر صاحبہ کی سیاسی کردار کے حوالے سے، اور خصوصاً اس وقت جو مسلم لیگ نون کی سچویشن ہے، تو اس وقت ان کی رائے کیا اظہار خیال کیا کرتی تھی ایسی سچویشن کو دیکھتے ہوئے سر؟ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی والدہ میرا سال ہر سال سے اس فیملی کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے، اب بھی ہے. میں نے تو ان کو دیکھا کہ وہ ایک انتہائی شفیق، عبادت گزار، اور ہر وقت میں نے ان کو قرآن پاک یا ایسا ورد اللہ کرتے دیکھا میں نے انہیں. اور ایک میں آپ کو بڑی ایک بات بتانے لگا ہوں جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی جی، کہ نواز شریف صاحب جب بھی اپنے گھر سے جاتی عمرہ سے لاہور میں جانا ہو، کہیں بھی شہر سے باہر جانا ہو یا ملک سے باہر جانا ہو، وہ سب سے اپنے پہلے نکلتے تھے گھر والے پورشن سے، اور اپنی والدہ صاحبہ کے پورشن پر گاڑیاں رک جاتی تھیں، وہ اندر جاتے تھے، اپنی والدہ محترمہ کی قدم بوسی کرتے تھے، ان کی دعائیں لے کر، اور ان کی دعاؤں کے حصار میں ہمیشہ وہ رائے ونڈ جاتی عمرہ سے باہر گئے ہیں. میں نے سال ہر سال میں کبھی کوئی ایسا دن یا ایسا لمحہ نہیں دیکھا کہ نواز شریف صاحب اپنی والدہ صاحبہ کو ملے بغیر، ان کو خیریت دریافت کی اور ان کی دعائیں لیے بغیر گئے ہوں. اور وہ سر سے پیر تک، وہ تو بیٹا تھا ان کا، نواز شریف اور شہباز شریف بیٹے ہیں ان کے، لیکن ان خاتون کا، وہ اتنی نیک خاتون تھیں
کہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے اگر ان کو سلام بھی کیا ہے تو آگے سے انہوں نے ڈھیروں دعائیں دیتی تھیں. اب سر نواز شریف صاحب اور ان کے صاحبزادے بھی ساتھ آئیں گے تدفین کے لیے سر؟ ایسا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب اپنے علاج کے لیے وہاں موجود تھے اور ان کی والدہ محترمہ نے ان کو وہاں جا کے پھر جوائن کیا تھا، مرحومہ نے. تو نواز شریف صاحب وہاں انڈر ٹریٹمنٹ ہیں اور ابھی ان کے 2-4 روز پہلے کچھ ایکسٹینسو ٹیسٹ بھی ہوئے ہیں اور ان کے کڈنی کا ایک ایشو سامنے آیا ہے کہ ان کے کڈنی میں پرابلم ہے، اور جو ڈاکٹرز ہیں وہاں سے ان سے مشورہ کیا گیا ہے. تو ڈاکٹرز جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی جو صحت کے حوالے سے انہوں نے ان کو سفر کی اجازت نہیں دی جی. تو دس از ویری انفارچونیٹ. تو اس لیے نواز شریف صاحب تو نہیں آ سکیں گے ساتھ. آصف صاحب، مریم نواز صاحبہ نے دادی کی وفات کی اطلاع نہ ملنے کا قصوروار بھی سر حکومت کو قرار دے دیا، حالانکہ سوشل میڈیا پر سر پی ڈی ایم کا جلسہ وہیں سے لائیو دکھایا جا رہا تھا. تو کیا وہ اس وقت بہت زیادہ غم میں تھیں، جذبات میں وہ یہ بات کہہ گئیں، یا اب بھی آپ لوگ حکومت کو ہی ذمہ دار سمجھتے ہیں اس بات کا سر؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. وہ ایسے کہ دیکھیں جب سگنلز نہیں بھی چل رہے ہوتے نا تو جو یہ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، جو یہ کمشنر آفس یا ڈی سی آفس یا میجسٹریٹس جو وہاں ڈیوٹی پہ لوگ موجود ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں وائرلیس سیٹس ہوتے ہیں، واکی ٹاکیز ہوتی ہیں، ان کو لمحہ بلمحہ خبریں مل رہی ہوتی ہیں. چونکہ ہم بھی حکومت میں رہے ہیں، ہمیں تجربہ ہے ان چیزوں کا. تو ایک انسانی جذبے، ایک انسانی ہمدردی کے تحت ان کو چاہیے تھا کہ مریم کو وہ بتا دیتے، اگر چونکہ مریم بی بی کو رابطہ کیا جا رہا تھا لیکن سیکیورٹی جیمرز کی وجہ سے وہاں ان کے سگنل نہیں پہنچ رہے تھے. لیکن وائرلیس اور واکی ٹاکیز اور یہ سارے ان کے اسسٹنٹ کمشنرز سارے ان کو ایک لمحہ بلمحہ خبر ہوتی ہے. تو گلا تو بنتا ہے نا. آصف صاحب، اگر سوشل میڈیا کے سگنلز نہ ہوتے تو obviously یہ جلسہ بھی لائیو نہیں نشر کیا جا رہا ہوتا وہاں سے. تو اٹ مینس کہ جیمرز کا سسٹم لائک سوشل میڈیا تو چل رہا تھا، سگنلز تو تھے وہاں پر سر. نہیں، میں فون کالز کی بات کر رہا ہوں. کبھی وہ دیکھیں نا، فون کالز جو ہوتی ہیں، کچھ لوگ جو کر رہے ہیں رابطہ کرتے ہیں، وہ سگنلز نہیں آتے. مجھے خود تجربہ ہے ان باتوں کا کہ جب وہاں سیکیورٹی کے تحت یہ تمام جیمرز آن ہو جاتے ہیں اور جو اندر سٹیج کے اوپر جو جیمرز کی رینج میں ہوتا ہے سٹیج، اور کچھ فاصلہ ایسا ہوتا ہے جو جیمرز کی رینج میں ہوتا ہے، وہاں کوئی سگنل نہیں آ رہا ہوتا. یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ سٹیج سے 100 فٹ کے فاصلے پہ یا سٹیج سے کوئی 200 فٹ کے فاصلے پہ وہ فون کام کر رہے ہوں، لیکن جو لوگ سٹیج پہ موجود ہوتے ہیں، یہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، وہاں کوئی سگنل، کوئی وائی فائی، نتھنگ وہ نہیں آ رہا ہوتا جی. تو ایسے میں انہوں نے بات کی اور میرا خیال ہے کہ یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ ان کو 2 گھنٹے لیٹ اطلاع ملی. چونکہ جہاں تک میں آپ کو عرض کیا نا کہ نواز شریف صاحب کی فیملی کی، شہباز شریف صاحب کی فیملی، بلکہ میں ایسے کہوں گا کہ میاں شریف صاحب کی فیملی کی کچھ روایات تھیں، اور وہ ہماری اسلامی روایات ہیں، بڑی وہ اچھی روایات ہیں، اور اس کے تحت ہی ایک بڑی کلوز نیٹ فیملی ہے میاں صاحب کی، جس میں چھوٹے جو ہیں ان کو بڑوں کا احترام ہے، بڑے جو ہیں وہ چھوٹوں سے شفقت کرتے ہیں. اور مریم بی بی اور جتنے بچے نواز شریف صاحب کے، شہباز صاحب کے یا عباس صاحب کے یا ان کی ہمشیرہ صاحبہ کے، ان کا بہت قریبی ایک پیار اور محبت، عزت، احترام کا اپنی دادی سے تعلق ہے. بچوں کا ہوتا ہے، نانیاں دادیاں تو بہت بچے پیارے ہوتے ہیں، انہیں بھی وہ بھی پیار کرتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ تھوڑی سی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے، تھوڑے احساس کی بات ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت ذمہ داری اور احساس دونوں سے آ رہی ہے. سر کل جو جلسے میں آزادی کے نعرے لگے ہیں کرمانی صاحب، میں چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایٹ لیسٹ اس بات کا تو جواب مجھے مل جائے. سر کل جلسے میں جو آزادی کے نعرے لگے ہیں، سر کس سے آزادی مانگی جا رہی ہے؟ یہ وہ اسی آزادی کی بات کر رہے ہیں کہ ووٹ کو آزادی دو، ووٹ کو عزت دو. چونکہ جو اس الیکشن میں 2018 میں ہوا وہ سب کے سامنے ہے کہ ووٹ کو قید کر دیا گیا، چوری کر لیا گیا. تو یہ جو آزادی ہے، یہ ووٹ کی آزادی اور ووٹ کو عزت دو کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا کرمانی صاحب، لاسٹ کامنٹ سر آپ سے لوں گی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل جو بات کی ہے
اسی سٹیج پر سر گناہ کبیرہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے خلاف میدان جنگ میں آ چکے ہیں, جنگ کا آغاز ہو چکا ہے اور پیچھے ہٹنا یہ گناہ کبیرہ ہوگا. کرمانی صاحب مجھے کی بات سمجھ نہیں آ رہی, سیاسی معاملات کو سیاسی معاملات تک محدود رکھا جائے, لیکن کیا مسلم لیگ نون بھی اس بات کے ساتھ ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب بات کر رہے ہیں, قرآنی آیات کو کوٹ کر رہے ہیں, پھر وہ کہہ رہے ہیں گناہ کبیرہ ہو جائے گا اگر پیچھے ہٹ گئے. آپ کا کیا خیال ہے سر اس بات پر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں, اور وہ جو دیکھ رہے ہیں وہ دیوار کے پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں. اور دیکھیں نا, یہ تو اس ملک میں اس وقت جو غریب ہے اس کا تو پیٹ میں روٹی نہیں ہے, پیر میں جوتی نہیں ہے, سر اس کا ننگا ہے, مہنگائی نے لوگوں کا برا حال کر دیا ہے. اور یہ جو حکومت ہے, میں خود سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس کے خلاف باہر نہ نکلنا اور عوام کو ان کا حق نہ دلانا, اور جو پاکستان اس وقت جس طرح اس کا حشر کر دیا گیا ہے, تو اگر اب بھی یہ جد و جہد جون سی ہے اس میں کوئی ہم نہیں باہر نکلیں گے, آواز نہیں اٹھائیں گے, تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ گناہ کبیرہ والی بات ہے. بہت بہت شکریہ کرمانی صاحب, پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. کرمانی صاحب میرے ساتھ موجود تھے, اور وہ اور مسلم لیگ نون تو اس بات کو درست سمجھ رہی ہے, لیکن علماء کرام و مفتیان کرام اس پر کیا رائے رکھے ہوئے ہیں جو بات مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی ہے. ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا ہے, بریک کے بعد آتی ہوں, اس پر ڈسکس کریں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو یہ بات کی ہے, اب اس پہ بریک سے پہلے آصف کرمانی صاحب میرے ساتھ موجود تھے, وہ تو کہہ رہے تھے کہ جی صحیح ہے اور میں ان کے ساتھ بھی ہوں, لیکن علماء کرام مفتیان کرام اس بات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جب ہم بارہا دیکھتے ہیں کہ مذہب کارڈ کا استعمال کر ہی لیا جاتا ہے, لیکن یہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میدان جنگ کا آغاز ہو گیا اور اگر پیچھے پلٹ جاتے ہیں واپس تو یہ گناہ کبیرہ ہوگا. تو علماء کرام اس بات کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بلال قطب صاحب مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. بلال صاحب آپ کو خوش آمدید کہوں گی. بلال بھائی یہ بتائیے گا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس بیان کو, اور ہمارے سیاسی رہنماؤں کو ہو کیا گیا ہے آخر؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مفتی صاحب جو ہیں وہ خود حدیث کے اور اصول حدیث پہ بہت بڑی سبقت رکھتے ہیں. ان کے والد کی بھی دین کے اندر بہت سی خدمات ہیں اور ہم کبھی بھی ان خدمات کو فراموش نہیں کر سکتے, لیکن جذبات میں جلدی میں انسان یا تشبیہ کے اندر کوئی ہلکی بات کر سکتا ہے, لیکن ہر بات جو ہے وہ فتوے کے طور پہ میرے خیال میں ہمیں شاید نہیں لینی چاہیے, کیونکہ علماء کا بنیادی کام جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہیں کمزوری دیکھتے ہیں تو وہاں سب سے پہلے تبلیغ کرتے ہیں, عوام کو بغاوت کے لیے اکساتے نہیں ہیں. ریاست جب مسلمان ہو, مسلمان حاکم ہو, تو اعلان جنگ آخر آپ نے کس کے خلاف کرنا اور آپ کا پھر ہدف کیا ہوگا. لیکن یہاں بہت ضروری یہ بات سمجھنا ہے کہ میرے نبی کی حدیث ہے کہ وبا جب پھیل رہی ہو تو جگہ کو بدلنا یا اس جگہ جانا, دونوں باتوں سے آپ نے منع فرمایا. جب ہم لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں اس حدیث کی مخالفت میں اور وہاں اعلان جنگ کر رہے ہیں ایک اسلامی ریاست کے خلاف, تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی شاید کہیں غلطی ہوئی ہے. مسلمانوں کی روایتوں میں کبھی بھی وہ طاقت کے متمنی نہیں رہے, لیکن ہم نے پچھلے 10-15 سال میں دیکھا کہ ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ ان عوانوں کے پاس اب خود جانے لگ گئے ہیں طاقت کے حصول کے لیے. میں بڑی ہی عاجزی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب مسلمان مملکت ہو, حاکم مسلمان ہو, ریاست مدینہ کا وعدہ ہو, تو آپ کے اوپر اس حاکم کی اطاعت کرنا آپ پہ واجب ہے, چاہے آپ کی نظریاتی وہاں پہ بہت سے کانفلکٹس ہوں. آپ کے کانسٹیٹیوشن میں شریعت جو ہے وہ فوقیت لے کے جاتی ہے. بہت بڑی بات کریں بلال بھائی, آخر کس چیز کے خلاف کریں گے؟ میرے خیال میں یہ ایک الفاظ کی غلطی سمجھ کے درگزر کر دینا چاہیے. اس کو فتوے کا لفظ دینا بھی میرے خیال میں انتہائی ناجائز بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا بلال بھائی ایک اور بات, اسی طرح جلسوں میں جو مسلم لیگ نون کے ترانے بجائے جا رہے ہیں ان میں کچھ ایسے لفظ شامل ہیں جنہیں میں دہرا نہیں سکتی, میں چاہ رہی ہوں ذرا آپ سن لیں پھر اس پہ کمنٹ کیجئے گا. دار گرے پاٹا کے سب دستار گرے, مذہب کے ٹھیکیدار گرے, بڑے صرف سالار گرے, اس مٹی کے غدار گرے, منصف گرے بار بار گرے, انصاف کے دعوے دار گرے, اسلام نہاد میں ماروں سے, یہود کے پیروکاروں سے, اس مٹی کے غداروں سے, غیر کے علائے کاروں سے. یہ جملہ سنا آپ نے, سیاسی مخالفین کے لیے یہود کے پیروکار کے لفظ استعمال ہو رہے ہیں. ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کے لیے یہ بات کر سکتا ہے, جائز ہے یہ؟
دیکھیے ایک صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنے بھائی کے پیچھے جب بات کرتا ہوں تو وہ کیا ہے, وہ غیبت ہے. تو آپ نے کہا کہ ہاں وہ غیبت ہے. کہا لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ تو سچ ہے. کہا اگر سچ نہ ہوتی تو وہ بہتان ہوتا. کمال بات ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ, میں مذہبی لوگوں کا جملہ استعمال ہی نہیں کرنا چاہتا, ہم پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ غیبت میں اور بغض میں اور مطلب فرق کرنا ہی چھوڑ گئے ہیں. بلال بھائی آپ نے ایک چھوٹے سے ورڈ میں پوری بات کا میرے جواب دے دیا کہ اگر لوگ تشریح کرنا چاہیں تو پھر غیبت کو پڑھ لیں تو پھر سب کچھ مل جائے گا. بہت بہت شکریہ پروگرام میں موجود تھے. وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ ملاقات ہوگی. ناظرین سے کل اپنا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.